अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं स्टार अहमद कसाना। आज के प्रोग्राम में हमने छोटी-छोटी बातें करनी है, छोटे-छोटे स्निपेट्स की शक्ल में मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इकबाल, और इकबाल का ये फ़ारसी का पैगाम मशरिक़ से एक इंतख़ाब है। इकबाल कहते हैं कि शबी में बेमकदा खुशगुफ्त पीरे ज़िंदा दिली, शबी बेमकदा खुशगुफ्त पीरे ज़िंदा दिली, बहर ज़माना खलीलस्त तो आतिशे नमरूद। एक रात मैखाने में एक रोशन ज़मीर बुजुर्ग ने क्या खूब कहा कि हर ज़माने में खलील है और नमरूद की आग है। यानी हर ज़माने में इस तरह की आज़माइशें जो हैं वो कौमों पे, इनफरादी सतह पे, लोगों पे और मजमूई और इज्तिमाई सतह पे भी ये इस तरह की आज़माइशें आती हैं। और हर ज़माने में कहीं न कहीं कोई खलील यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह के लोग होते हैं, और कहीं न कहीं आतिशे नमरूद भी होती है। तो ये हस्बे हाल है, और इकबाल का पैगाम जो है वो हम तक पहुँचता रहता है और हर सिचुएशन में वैलिड होता है। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ी-सी बात करते हैं मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं उन हवालों से। और सबसे पहले तो एशिया कप के जो मैचेस हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि बारिशें जो हैं श्रीलंका में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कोलंबो से मैचेस को मूव करने की, हेमन टोटा वगैरह में मूव करने का फैसला किया गया है। और ज़काश अशरफ साहब ने जय शाह साहब को ये कहा है कि जनाब आप पाकिस्तान में चूँकि बारिशों का इस वक़्त सीज़न नहीं है, तो आप पाकिस्तान में उनको मूव करने के बारे में सोचें। तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो ज़काश अशरफ साहब की बात को माना जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान को हर तरीके से नुकसान पहुँचाना चाहता है, और क्रिकेट में भी और हर जगह पे, जहाँ-जहाँ पे भी हो सकता है वो उनका ज़ाहिर है, वो उनका हक है। जो दुश्मन होता है, दुश्मन तो कभी आपको फ़ेवर नहीं देता। तो इसलिए वो जो करेंगे वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करेंगे, और पाकिस्तान को हार्म और हर्ट करने के लिए जो भी कर सकेंगे वो करेंगे। तो बहरहाल इतना ज़रूर करना चाहिए कि कम से कम मैचेस तो हो सके ना। इतनी तो आपके अंदर अक्ल होनी चाहिए कि कहाँ पे फ़ोरकास्ट है, कहाँ पे फ़ोरकास्ट नहीं है, उसके मुताबिक होने चाहिए। और जो मैचेस अभी तक हुए हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच अभी तक तो इंडिया के साथ था, वही डिस्टर्ब हो गया, तो मज़ा नहीं आया। हम जीत सकते थे मैच, और अगर जीत जाते तो पाकिस्तान को एक बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलना था। बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन साथ-साथ एक अच्छी खबर ये आई है कि जो वुमेन टीम है हमारी, मतलब मेरे लिए तो यकीन करें बड़ी सरप्राइज़िंग न्यूज़ है कि उन्होंने 3-0 से साउथ अफ्रीका वुमेन को हरा दिया। वेल डन, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। मतलब आपके जो खवातीन हैं उन्होंने कमाल करके रख दिया कि जनाब पाकिस्तान की जो खवातीन हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। वेल डन, हैट्स ऑफ टू यू एंड कुडोज़ टू यू एंड योर टीम एंड योर मैनेजमेंट एज़ वेल। अच्छा जी, एक और खुशखबरी ये है, वो इमरान रियाज साहब के हवाले से है, और वो लतीफ़ खोसा साहब ने दी है। लतीफ़ खोसा साहब ने फरमाया कि उनके जो इमरान के वालिद हैं, उनसे मिले थे और उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इमरान हयात हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी खुशखबरी है कि कम से कम चलें, बाकी जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ, वो तो हो ही रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं। और एक मुझे भी और बाकी सब लोगों को जो उनके फ़ैन हैं, अ, उनको भी एक साय ऑफ रिलीफ मिला होगा कि कम से कम वो हयात हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक अच्छी खबर थी। दूसरा ये है कि आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका दूसरा दौर चल रहा है मुलाकातों का, जो कि वो बिज़नेसमैनों से कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो आर्मी के और उनके जो बहुत ही करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब, उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स किया था, और वो आपने कल पढ़ा होगा परसों। और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बड़े वो एक्साइटेड थे कि जनाब अब ये हो जाएगा, और आर्मी चीफ साहब ने बस डिसाइड कर लिया कि मैंने अब सारे फैसले जो हैं वो अपने हाथ में ले लेने हैं, और मैंने सब कुछ करना है। और वो ज़ाहिर है कि जितने भी फाइनेंस के मुतालिक जो भी फैसले हैं, अब वो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ साहब करेंगे। और कराची के बिजनेसमैनों से उनकी मुलाकात हुई, बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, बड़ी तारीफ़ हुई कि जी उन्होंने उनकी बड़े दिल खोल के तारीफ़ की है लोगों ने। और उन्होंने कहा कि जी कि आर्मी चीफ साहब ने बड़े तहम्मुल से उनकी गुफ्तगू सुनी है। और अब दूसरी जो राउंड की खबर आ रही है वो लाहौर के बिजनेसमैनों से आ रही है। लाहौर में भी उन्होंने तकरीबन कोई 3-4 घंटे की मीटिंग की है, लोगों से गुफ्तगू की है, तफ़सील से उनकी बातें सुनी है। और उनको कहा है कि $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, वो आने वाली है। और जब वो आएगी तो जनाब रेल पेल हो जाएगी, और पाकिस्तान जो है ज़बरदस्त किस्म की तरक्की करने वाला मुल्क बन जाएगा।
اور آپ لوگ فکر نہ کریں، ہم آپ کے پاس ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور تو آپ کے تمام مسائل اور تمام جو اس طرح کی جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کس کیپیسٹی میں یہ بات کر رہے ہیں؟ نہ تو وہ فائنانس منسٹر ہیں۔ اب جو فائنانس منسٹر آپ نے رکھی ہوئی ہے، جو آج کل خاتون ہے، وہ کس لیے پھر رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ اور پھر ایک عدد پرائم منسٹر بھی آپ نے رکھ لیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ کس کام کے لیے ہیں؟ جب میٹنگز آپ نے کرنی ہے، لوگوں کو آپ نے تسلیاں دینی ہے، تو پھر آپ کا کام کون کرے گا؟ ان کا تو آپ نے چلے سنبھال لیا ہے کہ آپ ان کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کا کام اب کون کرے گا؟ اور آپ کے کام کرنے والے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو پتا ہے بارڈر کی سچویشن کیسی ہے، لا اینڈ آرڈر ود ان دا کنٹری کیسا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو انڈیا کی جو صورتحال ہے، انڈین میڈیا جو کلا بازیاں کھا رہا ہے، اتنے ان کی بغلیں بجا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے علاقوں میں بہت زبردست قسم کے مسائل جو ہیں چل رہے ہیں، کارگل کے بارے میں کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں، گلگت بلتستان میں یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ معاملات کون دیکھیں گے؟ یہ شمشاد اختر صاحبہ تو نہیں دیکھیں گے، نہ ہی یہ آپ کا جو کڑ ہے۔ مجھے سوری، میں ان کے ساتھ زیادہ میرا تعلق نہیں ہے، نہ میں نے جانتا ہوں ان کو، لیکن ہی از بین ویری ڈس اپوائنٹنگ سو فار۔ تو یہ تو نہیں سنبھالیں گے، یہ تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوتی ہے، یہ تو صرف باتیں کرنے کے پیسے کھا رہے ہیں نا۔ تو آپ کا کام بھی آپ نے چھوڑ دیا، دوسروں کا کام آپ نے لے لیا، تو یہ گڑبڑ ہو کے سچویشن کیا بنے گی؟ تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں کلیریفائی کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو آئین جو ہے کیا وہ آپ کو اجازت دیتا ہے اس طرح کی چیزوں کی؟ اور اگر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو، ہم تو چاہتے ہیں پاکستان میں 100 نہیں 200 بلین ڈالرز آئیں، لیکن وہ کیسے آئیں گے؟ وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں دیں گے۔ کون انویسٹر ہے؟ فار ایگزامپل یہاں سے ہم لوگ کسی کو کہتے ہیں کینیڈین کو کہ بھئی آپ پاکستان میں جا کے 100 ملین ڈالرز کی جو ہے انویسٹمنٹ کریں، ان کی منتیں ترلے کر کے ان کو بھیجتے ہیں، وہ جائے گا؟ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جہاں پہ پولیٹیکل انریسٹ ہے، پولیٹیکل کیوس ہے، پولیٹیکل اپ ہیول ہے، وہاں پہ کوئی انویسٹر جا کے انویسٹ کرنا نہیں چاہے گا، کیونکہ کیپٹل جو ہے وہ تو کانفلکٹ سے بھاگتا ہے، کانفلکٹ کی طرف نہیں آتا، وہ کانفلکٹ سے دور بھاگتا ہے۔ کوئی بھی انویسٹر آپ دنیا کو اٹھا لیں، وہ اگر ان کو آپ کمپیریزن دیں کہ آپ کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیں گے، انڈیا میں کرنا چاہیں گے، بنگلہ دیش میں کرنا چاہیں گے، یا پاکستان میں کرنا چاہیں گے، تو پاکستان ان کی آپشن ہی نہیں ہوگا۔ وہ انڈیا اور پاکستان میں سے کسی کو، انڈیا اور بنگلہ دیش میں سے کسی کو چن لیں گے، پاکستان کو نہیں چنیں گے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال آپ نے بنا دی ہے اور جو حالت ہماری اس وقت ہوگی بھی اکانومی کی، کون آ کے انویسٹ کرے گا؟ لیکن پھر بھی ہیونگ سیڈ آل دس، اگر پھر بھی کچھ لوگ آپ لے کے آتے ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کا چینل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا چینل ایک سویلین گورنمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے۔ آپ کا کام جو ہے وہ آپ کریں، ٹھیک ہے، آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں، آپ پیچھے بیٹھ کے سپورٹ کریں جس طرح بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن آن دا فرنٹ آف اٹ آپ آ کے اگر یہ آپ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے کام جو متاثر ہوں گے، اور کوئی بھی اس طرح کی جو سچویشن جو ہے اس میں کوئی کام نہیں کرے گا اس طرح کا۔ تو اس میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کلیریفائی کریں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کا کر رہے ہیں، اور جب تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک کہ جن لوگوں نے پاکستان کا پیسہ چرایا ہے، اور وہ بہت سارے ہیں اور آپ بھی ان کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جن کو آپ نے لا کے بٹھا دیا تھا گورنمنٹ میں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے جب تک آپ پیسہ ان سے، وہی سعودی ماڈل جو محمد بن سلمان نے کیا تھا، جب تک آپ وہ نہیں کریں گے، ایک ایک بندے سے آپ کو اتنا پیسہ مل سکتا ہے، اتنا پیسہ مل سکتا ہے، اتنے ڈالرز ان کے گھروں میں ڈمپ ہوئے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو کسی قرضے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن وہ کام نہیں آپ کرتے۔ ان کو الٹا لٹکائیں نا ذرا، جس طرح محمد بن سلمان نے کیا تھا، ان کے گھروں میں ان کو الٹا لٹکا کے کہیں کہ ہاں بھی بتاؤ کتنے ڈالرز آپ کریں یہ ایکسرسائز۔ ابھی آپ ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا لوگوں کو، اسی طرح آپ ذرا ٹف ہوں ان لوگوں کے ساتھ مزید بھی، اور ان سے پیسے نکل آئیں گے پیسے انشاءاللہ۔ اچھا جی، نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے آج ایک پریسر جو تھا لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ، آپ نے سنا ہوگا، کیا خوبصورت گفتگو کی ہے اعتزاز احسن صاحب نے، اور وہ جو انہوں نے ایک ڈکلیریشن یا قرارداد کہہ لیں جو پڑھی ہے، دیٹ واز انبلیویبل، انکریڈیبل۔ میں اتنا امپریس ہوا ان کی اس گفتگو سے جو کہ انہوں نے کی ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قرارداد پاکستان کے بعد ایک بڑی قرارداد تحفظ پاکستان کی قرارداد جو ہے، یہ انہوں نے وہاں پہ منظور کی ہے، اور یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ تحریک چلائیں گے، اور وہ آئین کی بالادستی کے لیے تحریک چلائیں گے،
اور یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کا بڑا خوبصورت انہوں نے نام دیا کہ یہ کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہ چیئر ٹیکر ہیں. کرسی جو ہوتی ہے چیئر، یہ چیئر ٹیکر ہیں. اور باقاعدہ آپ دیکھیں یہ اتنے بے شرم ہیں کہ ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ 90 دن کے لیے آئے تھے پنجاب میں اور کے پی میں. دیکھیں نا آپ کتنے مہینے ان کو ہو گئے، 90 دن میں انتخاب کروانے کے لیے آئے تھے اور یہ ابھی تک منہ بٹھا کے وہاں پہ اپنا لٹکا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے اندر ذرا برابر ایک جو ہوتی ہے نا غیرت یا شرم یا حیا وہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ یوسرپرز ہیں، جو غاصب ہیں، یہ غاصب ہیں کیونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ اس وقت تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. سپریم کورٹ بھی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے تو انہوں نے خاص طور پہ جو ریکویسٹ کی ہے، میں بھی اس میں اپنی آواز ملاتا ہوں کہ جاتے جاتے خدا کے لیے اپنی کچھ لیگیسی کا ہی خیال کر لیں. اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے آپ کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور جاتے جاتے آپ دم دبا کے بھاگ گئے تھے. جانے سے پہلے کم از کم کچھ جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں جو ڈیو ہیں، جس طرح اعتراض صاحب نے کہا، تو وہ تو کر کے جائیں نا. کچھ تو لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے کچھ کیا تھا. آپ نے بیڑا گرک اس دن تو کیا تھا جس دن نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی اور آپ نے کہہ دی تھی جی کہ یہ غلط ہے. اسی سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا اور جس میں آپ نے بھی بھگتا ہے اس کو. اگر وہ آپ نہ کرتے تو آج یہ دن ہم نہ دیکھ رہے ہوتے. تو میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم تحریک شروع کریں گے اور اس جو غیر قانونی جو سلسلہ ہے اور خاص طور پہ الیکشنز کے حوالے سے جو کہیں کوئی ذکر فکر ہی نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے جی کہ فروری میں مارچ میں پتہ نہیں کہاں پہ جا کے اور پتہ نہیں اس کا بھی کوئی پتہ ہے کہ نہیں پتہ. اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک لے کے جانے کا ان کا پلان ہے. تو یہ بالکل ایک غلط اور غیر آئینی اور آئین سے بالا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ کسی بھی ملک میں جن کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا ساتھ ہی آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی کہ جگنو محسن صاحبہ جو نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے بھی اب آہستہ آہستہ منہ کھولنا شروع کر دیا ان لوگوں نے کہ کرپشن جو ہے جس طریقے سے ہوئی ہے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جو جاتے جاتے انہوں نے 1 ارب روپیہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو جاتے جاتے انہوں نے دیا ہے. اور یہ صرف رشوت تھی، یہ کچھ بھی نہیں تھا. اور کیونکہ انہوں نے اب الیکشن اسی ویسے میں سے لڑیں گے، اب الیکشن کے علاوہ جو باقی کھانچے ہیں ان کے وہ اسی میں سے پورے کریں گے اور جاتے جاتے انہوں نے دیا. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جگنو محسن صاحبہ جو ان کی اپنی بہت ہی قریبی وہ ہیں. نجم سیٹھی صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور جگنو صاحبہ جو ہیں وہ بھی. تو یہ ان کے اپنے لوگ اب پھٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب اس نے اتنا کھایا، اس نے اتنا کھایا. اور ابھی آپ دیکھیے گا یہ دال بٹے گی بڑی چند دنوں میں. آپ دیکھیں گے مزید ابھی بھی آپ نے اسٹیٹمنٹس دیکھنا شروع کر دی ہیں نا، تو ابھی مزید آئے گا. اچھا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ بھاولپور کا جو وہ یونیورسٹی کیس تھا، بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی والا، اس کو تو تقریباً انہوں نے مٹی پا کے بٹھا دیا ہے اور فارغ کر دیا، ڈن اینڈ ڈسٹڈ کر دیا. اور خاص طور پہ چونکہ اس میں بھاولپور کے چیمہ صاحب موجود تھے اور وہ وفاقی وزیر ہیں رہے ہیں، تو انہوں نے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈلوا کے جناب وہ فارغ کروا کے جو ٹریبیونل وغیرہ تھا یا جو اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس کے ذریعے وہ ختم کروا. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ جو آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلے دنوں میں جب پریزیڈنٹ نے کہا تھا ان کو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کہ آپ مجھ سے ملیں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، وہ نہیں ملے تھے اور انہوں نے ملاقات کی تھی امریکن امبیسڈر سے. یاد ہے نا آپ کو؟ تو وہ جو امریکن امبیسڈر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اب ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں کہ وہ جو رپورٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے. یہ 92 ایک اخبار ہے، اس کے یہ رپورٹر ہیں فیصل رضا خان. ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ رپورٹ آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور امریکی سفیر کی ملاقات دفتر خارجہ کی تجویز کے خلاف ہونے کا انکشاف. یعنی دفتر خارجہ نے منع کیا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کہ آپ امریکی سفیر سے مت ملیں، لیکن ڈسپائٹ دیئر انسسٹنس انہوں نے ملاقات کی. کمیشن نے ملاقات خفیہ رکھنے کے لیے کوئی بیان جاری کرنے سے گریز کیا تو امریکی سفارت خانے کے بیان نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا. آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف تو آپ فارن آفس کے جو ایڈوائس ہے اس کے خلاف گئے ہیں، اوپر سے آپ نے ان سے ملاقات کرنے کے بعد اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی ہے. اور جب آپ نے خفیہ رکھا ہے تو پھر امریکی سفارت خانے نے، آپ اندازہ لگائیں ان کی پالیسی دیکھیں آپ، وہ آپ کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں اور آپ کو ذلیل بھی کروا رہے ہیں کہ امریکی سفارت خانے نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا. تو وزارت خارجہ حکام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شدید برہم ہے. سکندر سلطان راجہ کی ملاقاتیں انتہائی تشویشناک قرار دے دی گئی ہیں
اور ترجمان دفتر خارجہ کا موقف دینے سے اس میں گریز ہے. ٹھیک ہے, یہ جو رپورٹ ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. فیصل رضا خان ان کے رپورٹر ہیں, میں نہیں ان کو جانتا, یہ چونکہ نوجوان ہیں, ہمارے بعد کی پیداوار ہیں, تو یہ لیکن سیمس ٹو بی اے ویری گڈ رپورٹر. تو ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھی رپورٹ یہ کی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا کون جواب دے گا. دیکھیں نا, ایک چیف الیکشن کمشنر ہے جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے, اس کو اس کی سربراہی کرتا ہے, وہ فارن آفس کی ایڈوائس کے اگینسٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کون اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسے ملیں, یا کس کے بہیسٹ کے اوپر وہ مل رہے ہیں, یا امریکن امبیسڈر کا کام کیا ہے. امریکن امبیسڈر کا کیا کام ہے کہ وہ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کو ملے, اس کا الیکشنز کے ساتھ کیا کام ہونا چاہیے, وہ تو ڈپلومیسی کا کام ہونا چاہیے نا. تو یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ کیا یہ جو میٹنگ ہوئی ہے امریکن امبیسڈر کی, ظاہر ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کے اوپر ہمارا جو آئی ایس پی آر ہے وہ بھی نظر رکھتا ہوگا نا, ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی نظر رکھتے ہوں گے کہ وہ کس سے مل رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں. تو یہ ہمیں ذرا بتایا جائے کہ جی چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے ان کی ملاقات کیوں ہوئی ہے, کس وجہ سے ہوئی ہے, کیا ان کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے جو انہوں نے ان کو دیا ہے الیکشنز کے لیے, اور کیا ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں یا نہ کروائیں. تو یہ کیا ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں ہے؟ تو اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے. ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ ایک تو انہوں نے ملاقات کی, پھر اس کو چھپانے کی کوشش کی, یہ کیوں کی. تو اس میں سوال اٹھتے ہیں, تو ہمیں اس کے جوابات دینے چاہیے. اچھا جی, ایک اور جو پتہ چلا ہے کہ جو جج صاحب, جو عمران خان صاحب کا کیس جو ایک انلیگل جو عدالت بنائی گئی ہے, جس میں آپ کو پتا وہ انلیگل کیوں ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے. جس کے اوپر سائن ہی نہیں کیے اس کے تحت کوئی بھی عدالت اگر بنائی گئی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن چونکہ انہوں نے بنا دی ہے, اس کے جو جج صاحب ہیں, اب وہ جناب کہ جی میری بیوی بیمار ہے. اب اندازہ لگائیں آپ, یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے کہ کبھی کہتا ہے میں بیمار ہوں, کبھی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے, وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. ایک مذاق ہے جو کہ اس وقت پاکستان کو بنا دیا گیا ہے. یہ مذاق ریپبلک آف پاکستان جو ہے, اس میں ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جس میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسی انوویٹو قسم کی جو بہانے ہیں اور کیسے زبردست قسم کی جو چلاکیاں وہ چل رہی ہیں. لیکن اسی ماحول میں رہتے ہوئے دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں, جیسے پہلے ایک وہ بلوچ صاحب تھے, جو فرید بلوچ صاحب, ان کا ایک فیصلہ آیا تھا. اسی طرح جو لاہور کے جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں, اب دیکھیں حالانکہ ان کو ٹرانسفر کر دیا ملتان بینچ میں بھی, لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ سٹینڈ لیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے معاملے میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ پرویز الہی صاحب کو پیش کریں آج. تو آج دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو 1 یا 2 دنوں میں چلے جانا ہے. اور اب یہ جو ہماری انتظامیہ آئی جی سمیت, اور آئی جی کا تو نام سنتے ہی مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کرنی ہے یا نہیں کرنی, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں, کتنا ظلم کا یہ حصہ بنے ہوئے ہیں, اور یہ کیا حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو جا کے, مجھے سمجھ نہیں آتی. تو جسٹس امجد رفیق صاحب کو سلام ہے, کیونکہ حالانکہ یہ روٹین کا کام ہے ان کا, لیکن پھر بھی چونکہ حالات اس طرح کے ہیں تو اس میں مجھے ان کو سلیوٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو آخر میں صرف یہ بات کریں گے کہ جو افغانستان کے بارے میں رپورٹس آ رہی ہیں, اور ایک رپورٹ یہ بھی 2-3 دن پہلے آئی تھی کہ جناب افغانستان نے منع کیا ہے اپنے شہریوں کو کہ وہ پاکستان نہ جائیں. اب یہ دن آ گئے, آپ ذرا اندازہ لگائیں. اگرچہ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, لیکن وہاں پہ افغانستان میں ایک کنسرن موجود ہے کہ پاکستان میں جو افغانستان کے لوگ رہتے ہیں یا جاتے ہیں کاروبار وغیرہ کرنے کے لیے, ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں. دوسری طرف افغان کرنسی جو ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پاکستان کی کرنسی کو پیچھے چھوڑ گیا, بلکہ انڈین کرنسی کو پیچھے چھوڑ گیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بلکہ اس پہ کوشش کروں گا کسی پروگرام بھی کروں کہ افغانستان میں اس وقت بہترین قسم کی گورننس ہو رہی ہے, اور امن و امان کی سچویشن بالکل کنٹرول میں ہے, کوئی وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. کوئی جو پہلے جو حالات تھے اس کی کانٹریسٹ میں دیکھا جائے تو اس وقت افغانستان میں بہت زبردست حالات ہیں. انہوں نے اپنی اکانومی سٹیبل کر لی ہے, حالانکہ آپ دیکھیں پوری دنیا ان کو نہیں مانتی, کوئی ان کو تسلیم نہیں کرتا, اور ہمیں جن کو تسلیم کرتے ہیں اور جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ہمارے حالات کہاں تک چلے گئے ہیں.
اللہ کرے کہ ہمارے معاملات کو حل کرنے والے جو ہیں ان کی طرف سوچیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. مجھے اسراق ثانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.